तलिस्म होश रुबा किस्त नंबर 14। मलिका हैरत ने तंजिया अंदाज में कहा कि ये सब बातें मेरे लिए आईने की तरह वाज़ेह हैं। दर हकीकत मलिका हैरत इस हकीकत से वाकिफ़ थी कि शहनशाह अफरासियाब मलिका बहार की तरफ माइल है और उसके अल्तफ़ात का ख्वाहिशमंद है। अफरासियाब ने सोचा कि अगर वो बहार को रोकता है तो हैरत नाराज़ हो जाएगी। आखिरकार उसने बहार को इजाज़त दे दी और कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना, और बहार की मदद के लिए अपनी फ़ौज भी भेजने का वादा किया। बहार ने कहा कि मैंने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी। अगर आप भी मेरे साथ जाना चाहेंगे तो मैं ये भी पसंद नहीं करूँगी। मैं बागियों से लड़ना जानती हूँ और उन्हें सज़ा देकर रहूँगी। ये कहकर वो रुखसत हुई। महज एक दिन के सफ़र के बाद उसका लश्कर मारूख के लश्कर के मुकाबिल जा उतरा। दूसरे दिन जब सूरज निकला तो बहार का तख्त जरी छतरी के नीचे चमक रहा था। उसकी सवारी ऐसी थी जैसे आसमान से रोशनी उतर रही हो। जहाँ से उसकी सवारी गुजरती वहाँ फूलों के तख्ते खुद ब खुद जाहिर होते और हवा में फूल उड़ते दिखाई देते थे। मलिका के सर पर छतरी थी और जादुई परियां उस पर चांदी और सोने के फूल निछावर कर रही थीं। रंग बिरंगी रोशनियां चारों तरफ चमक रही थीं। मलिका बहार ने अपने सिप्पा सलार मैखार को हुक्म दिया कि वो पेशकदमी करे। मैखार जादूगर अखड़ कर बोला, ए मलिका, ये मुट्ठी भर बागी क्या मसला है? इनसे तो मैं खुद निमट सकता हूँ। आप हुक्म करें, मैं इनकी गर्दनें काट कर लाता हूँ। मलिका बहार ने कहा, ठीक है, जा और जो मैंने तुझे सिखाया है वो सहरकारी कर। मैखार अदब से सर झुकाकर आगे बढ़ा और मारूख के लश्कर के सामने जा खड़ा हुआ। उसके साथ 12,000 साहिरों की फौज थी। हथियारों के साथ हंगामा भरपा हुआ। मैखार ने एक चौकी पर खड़े होकर जादुई मंत्र पढ़े और धतूरे के फल, राई, सरसों और दीगर जादुई चीज़ों को जलाकर सहरकारी शुरू की। उधर मारूख के लश्कर में खलबली मची हुई थी। साहिरान घबराए हुए थे कि मलिका बहार मुकाबले के लिए रवाना हो चुकी है। वो बहुत बड़ी साहिरा है, उससे मुकाबला बहुत मुश्किल है। उमरो अयार ने सबको इत्मीनान दिलाया कि जब तक वो और उसके शागिर्द अय्यार मौजूद हैं वो सब संभाल लेंगे। उसी वक्त आसमान पर अभर छा गया और अभर से सितारे टूट कर गिरने लगे। नाफरमान ने कहा कि मुझे लगता है सुर्खमो अफरासियाब की खास साहिरा आ रही है। सुर्खमो लश्कर में उतरी। मलिका मारूख के इशारे पर सब ने उसे ताज़ीम दी। सुर्खमो नाफरमान से गले मिली। दोनों बहनों की तरह करीबी सहेलियां थीं। सुर्खमो ने नाफरमान से शिकायत की कि उसका मारूख की जंग में शामिल होना ठीक नहीं, वो सब मारे जाएंगे, इसलिए वो नाफरमान को समझाने आई है। अचानक सुर्खमो की नज़र उमरो अयार पर पड़ी और वो उमरो अयार का अजीब व गरीब हुलिया देखकर हंस पड़ी और बोली, तुम इस शख्स के कहने पर अफरासियाब से लड़ने चली हो? ये मामूली से लोग किस तरह इतना बड़ा तलिस्म होशरुबा ख़त्म कर सकते हैं? नाफरमान ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि उमरो अय्यार और उसके चंद शागिर्दों अय्यारों ने किस तरह इस तलिस्म में कयामत ढाई है? अफरासियाब की नींदें हराम हो गई हैं। तलिस्म होशरुबा बनाने वाले ये पेशन गोई कर गए थे कि आखिरकार ये तलिस्म ख़त्म होगा। याद रखो, जो ख्वाजा उमरो का साथ देगा वो बच जाएगा, बाकी लोग रुसवा होकर मारे जाएंगे। सुर्खमो ने कहा, बहन, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही हैं, मैं जा रही हूँ। अभी बारगाह में ये बहस चल ही रही थी कि उधर मैखार ने अपना सहर फूंक दिया। जन्नाटा सा हुआ, लश्कर पर एक अभर छा गया। सुर्खमो ने समझ लिया कि अफरासियाब की तरफ से भेजा गया लश्कर पहुंच गया है। वो आनन फानन परवाज कर गई। उधर मैखार जादूगर ने एक खूंखार जादू तैयार किया और लश्कर मारूख की तरफ जादू पढ़कर फूंका। अचानक एक बादल लश्कर पर छा गया। सुर्खमो ने कहा, देखो कोई आफत आ रही है, लेकिन बादल ने पूरे लश्कर को घेर लिया। ठंडी हवा के झोंके से वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर के बाद जब होश आया तो बोली, ए नाफरमान, तेरी मोहब्बत ने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मैखार ने गफलत में हमला कर दिया। नाफरमान, शकील और दीगर साहिर गाफिल थे। वो समझ रहे थे कि मैखार जब तिबले जंग बजाएगा तब वो लड़ेंगे। सब इस तरह झूम रहे थे जैसे नशे में धुत हों। शकरहर के लश्कर में हंगामा भरपा था और हर तरफ शोरो गौगा था। कोई गाता था, कोई चिल्लाता था और कोई मस्ती में झूम रहा था। हर एक अपनी धुन में मस्त था। कोई कहता था कि ये शराब की मस्ती है, कोई कहता कि ये दिल की खराबी है। हर तरफ जादुई तमाशे का आलम था, जैसे कोई मैकदा खुल गया हो। उस बादल के नीचे का लश्कर मुखीद था। वो लोग जो लश्कर से बाहर निकलना चाहते थे ठंडी हवा के झोंकों से बेहोश होकर गिर पड़े
عمرو اور اس کے عیار ساتھی پہلے ہی نکل چکے تھے۔ انہوں نے دور سے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی، عیاروں نے زفیل بجائی، تمام عیار اکٹھے ہو گئے۔ مہتر قرآن نے یہ حالت دیکھ کر عیاروں سے کہا، میخار نے بہت بڑا جادو کیا ہے، اس کا کوئی توڑ کرنا ہوگا۔ مہتر قرآن دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سکہ مشک بر رہا ہے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میخار اپنے خیمے میں ہے اور وہ غسل کرنا چاہتا ہے۔ مہتر قرآن نے سکے کو بے ہوش کیا اور اس کی شکل میں مشک بھر کر میخار کے لشکر میں پہنچ گیا۔ جب وہ میخار کے خیمے میں پہنچا تو میخار نے آواز لگائی، دیکھتا کیا ہے، میرے سر پر پانی اڈیل۔ مہتر قرآن نے مشک میخار کے سر پر اونڈھیل دی اور بغل سے چھرا نکال کر ایسا وار کیا کہ میخار کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چاروں طرف شور برپا ہو گیا، تاریکی چھا گئی۔ مہتر قرآن تیزی سے بھاگا اور خیمے سے نکل آیا۔ اس نے زفیل بجائی اور پکارا، میخار جادوگر مر گیا۔ ساحروں نے اس کی لاش اٹھائی اور رونے پیٹنے لگے۔ اسی دوران لشکر پر چھایا ہوا جادوئی بادل پھٹ گیا اور سب کو ہوش آ گیا۔ مستی کی حالت ختم ہوئی۔ سرخ مو نے کہا، بہن یہ کیا ہو گیا؟ نافرمان نے جواب دیا، ہم سب میخار کے جادو میں گرفتار تھے، لیکن کسی عیار نے اسے قتل کر دیا، اسی لیے ہم آزاد ہوئے ہیں۔ سرخ مو کے ہوش اڑ گئے کہ عیاروں نے اتنی تیزی سے میخار کو کیسے مار دیا۔ وہ بولی، واہ کیا عیار ہیں۔ نافرمان نے کہا، اب تم کہاں جاؤ گی؟ سرخ مو نے جواب دیا، بہن ٹھہرو اور دیکھو کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اسی دوران مہتر قرآن بھاگ کر صحرا میں پہنچ گیا۔ اس نے زفیل عیاری بجائی تو برق نامی عیار دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے خلیفہ یہ شعلے اور شور کیسا تھا؟ مہتر قرآن نے کہا، میں نے میخار کو مار دیا، جلدی جاؤ اور شکرہر کو پکڑو، اس کی فوج کو تباہ کر دو۔ برق تیزی سے شکرہر کے پاس گیا اور بولا، جلدی چلو میخار مارا گیا ہے۔ سرخ مو نے جادوئی نرسنگا بجایا اور 60,000 ساحر تیار ہو کر نکل پڑے۔ 12,000 ساحروں نے اپنی اپنی سحرکاری کی، کوئی آگ برسا رہا تھا، کوئی پانی اور کوئی تیر، ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ میجبین نے اپنا تخت آگے بڑھایا، وہ کبھی لوٹ مار کرتا، کبھی جادو سے جیتتا۔ شکیل شہزادہ جنگ کے میدان میں شیر کی طرح دھاڑتا تھا۔ چاروں طرف سے سیاہ بادل چھا گئے اور تلواروں کی چمک ایسی تھی جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ ہر طرف امان امان کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ایک زبردست جنگ جاری تھی۔ شہزادہ اسد دشمنوں کے لشکر کو تیزی سے توڑتا جا رہا تھا۔ وہ شیر کی طرح دلیری سے لڑتا اور دشمنوں کی صفیں منتشر کر رہا تھا۔ اس کی تلوار سے ہزاروں دشمن مارے گئے۔ دشمن اس کے خوف سے بھاگنے لگے، لیکن وہ کہیں چھپ نہ سکے۔ میدان جنگ میں ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ دشمنوں کا لشکر بکھر گیا اور ان کے سپاہی یا تو مارے گئے یا جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ خون کی ندی بہہ رہی تھی اور میدان میں ایک ہاتھ بھر جگہ بھی ایسی نہ تھی جو خون سے پاک ہو۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اس جنگ میں 12,000 دشمن ساحر مارے گئے۔ فتح کے بعد شہزادے کے لشکر نے دشمن کے خیموں سے مال و خزانہ اور سامان لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے بعد سب اپنے ڈیرے پر واپس آئے۔ سرداروں نے شہزادے کے دربار میں حاضر ہو کر خراج تحسین پیش کیا۔ سرخ مو نے میجبین کو گلے لگایا اور محبت سے کہا، اے ملکہ، اب میں اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ مل کر اس جنگ میں حصہ لیا اور افراسیاب کو شکست دی۔ میجبین نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ تم میری وفادار ساتھی ہو۔ اس نے اپنے سپہ سالار شمشاد خیل پیکر کو ایک خط لکھا جس میں حکم دیا کہ وہ اپنی فوج اور شکر شہر کے لوگوں کے ساتھ واپس آئے اور عمروں کی اطاعت کرے۔ اس نے ایک ساحر کو خط دے کر دربار کی طرف روانہ کیا۔ میخار کے شکست خوردہ لشکر کے باقی ماندہ ساحر روتے ہوئے ملکہ بہار کی خدمت میں پیش ہوئے اور تمام احوال سنایا۔ ساحر خط لے کر روانہ ہوا، لیکن ہر منزل پر اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا اور آخر کار سرسبز میدان میں پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ بہار یہ سن کر غصے سے لال ہو گئی ہے۔ تیش کے مارے اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ ملکہ بہار ایک تنہا طاؤس پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ اس کے پر اور بال رنگ برنگے تھے، جیسے کوئی خوبصورت درخت ہو جس کا تنا بلند اور مضبوط ہو۔ وہ اپنی فوج کے سرداروں سے کہہ چکی تھی کہ وہ پیچھے رہیں۔ جب کوچ کا نکارہ بجا تو ساحر تیزی سے سوار ہوئے، لیکن بہار نے کہا، میں آگے جاتی ہوں، تم 5 کوس کے فاصلے پر رہو۔
جب معروف کا لشکر وہاں پہنچے گا تو میں اپنی جگہ جا کر ان کا حال معلوم کروں گی اور دیکھتی رہوں گی کہ کون کتنے پانی میں ہے، اس لیے وہ خود دشمنوں کو گرفتار کر کے لائے گی۔ دریں اثنا معروف کے دربار میں عیش و عشرت کا سامان تھا، ہر کوئی خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن معروف خود پریشان تھی۔ اسے خبر ملی کہ بہار مقابلے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ سن کر عمرو عیار نے معروف سے کہا کہ وہ ثابت قدم رہیں اور کسی مشکل سے نہ گھبرائیں۔ اتنا کہہ کر عمرو لشکر سے باہر نکل گیا۔ جب معروف اور اس کے لشکر کے لوگ دربار سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے بہار کا طاؤس پر سوار لشکر کھڑا ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی اور بہار کی طرف سے ایک گھٹا ٹوپ سا سحر چھا گیا۔ زمین سے زرد دھول اٹھی اور تمام ساحروں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ چاروں طرف سرسبز شاداب چمن پھیلا ہوا تھا جہاں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سامنے ایک بلند و بالا دیوار نظر آئی جو سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ سب بہار کے جادو کا کمال تھا۔ جب لشکر کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، بہار نے اپنی جھولی سے ایک جادوئی کاغذ نکالا اور قلم دوات سے اس پر ایک طلسم لکھا۔ اس طلسم سے ایک خوبصورت باغ وجود میں آیا۔ یہ جادو اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو کوئی اس باغ میں داخل ہوگا وہ اس کے راز کو نہ سمجھ سکے گا۔ بہار اس جادوئی باغ میں اپنے طاؤس پر سوار ہو کر داخل ہوئی۔ اس نے خوبصورت لباس اور زیورات پہن رکھے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک جگنو کی طرح چمکتا ہوا جواہر تھا۔ اس کے سامنے پھولوں کا گلدستہ سجا ہوا تھا جس پر اس کی خوبصورت شکل اور رنگین طاؤس کو دیکھا گیا تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جیسے کوئی خواب ہو جو حقیقت سے زیادہ دلکش ہو۔ ہر کوئی مبہوت اور سحر زدہ ہو گیا۔ بہار اپنے مور پر سوار ہو کر اپنے تخلیق کردہ جادوئی باغ میں داخل ہوئی تو معروف کا سارا لشکر دیوانہ ہو گیا اور اس کے تعاقب میں عاشقانہ اشعار پڑھنے لگے۔ ملکہ بہار اپنے سامنے موجود لوگوں سے کہتی، میری غلامی اور خدمت قبول کرو اور سرفرازی حاصل کرو۔ اس دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک گلدستہ جو بہت خوبصورت تھا اچانک اس کی پتیاں الگ الگ ہو گئیں اور پھول کا ایک ہار بن کر شکریان کی کلائیوں میں پڑ گئیں۔ جب سب لوگ حیران ہو کر تالیاں بجانے لگے اور کہنے لگے، اے ملکہ، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بہکایا گیا تھا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ملکہ بہار نے کہا، ٹھیک ہے، تم سب میرے پیچھے چلو۔ یہ کہہ کر وہ محل کے باغ سے باہر نکلی۔ ان کے پیچھے تمام لوگ دیوانہ وار چل پڑے، عاشقانہ شعر پڑھتے ہوئے، اور وہ باغ جادوئی طور پر غائب ہو گیا۔ دور سے عیاروں نے یہ حال دیکھا۔ عیاران نے ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا۔ برق نامی عیار نے کہا، میں اس ساحرہ کو پکڑنے جا رہا ہوں، لیکن عمرو عیار نے کہا، یہ ساحرہ بہت طاقتور ہے، تم اس پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ اگر تم نے اسے ہوشیار کیا تو وہ تمہیں قتل کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ملکہ بہار کو گرفتار کر کے اپنا تابع دار بنانا چاہیے، اور اگر تم اسے قتل نہیں کرو گے اور اپنی عیاری سے اپنے تابع کر سکتے ہو تو ضرور جاؤ۔ عمرو عیار کے عیاروں نے کہا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمرو نے زنبیل پر ہاتھ رکھ کر خواہش کی کہ اس کی شکل ایک 10 سالہ خوبصورت بچے کی طرح ہو جائے۔ عمرو کی شکل واقعی ایک خوبصورت بچے کی سی ہو گئی۔ اس کے سر پر گوٹے دار ٹوپی تھی، جواہرات سے سجا لباس تھا، اور وہ ایسی دلکش شکل میں نظر آنے لگا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ وہ 13 سال کا دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کا حسن اور جواہرات سے سجا گلے کا ہار اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ ایک نوخیز جس کی شکل چاند اور ستاروں سے بھی زیادہ دلکش تھی، اپنی زلفوں اور نازک چہرے کے ساتھ ایسی جاذبیت رکھتا تھا کہ دیکھنے والا بے خود ہو جاتا۔ جب وہ اس خوبصورت شکل میں تیار ہوا تو وہ ملکہ بہار کی سواری سے 2 کوس دور نکل گیا۔ وہ ایک خوبصورت صحرا اور سرسبز باغ کے بیچ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، پھر کھولیں، اپنی ٹوپی اتاری اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر عاشقانہ اشعار گانے لگا۔ وہ روتا جاتا تھا اور مسلسل پرسوز آواز میں گاتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر ملکہ بہار اپنے قیدیوں کو لے کر آ رہی تھی۔ جب وہ اس جگہ سے صرف آدھا کوس دور رہ گئی جہاں یہ نوجوان کھڑا تھا، اور اس کی دلکش آواز نے سب کے دل مو لیے تھے۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی جادوئی باغ اپنی بہار دکھا رہا ہو۔ ملکہ بہار نے اپنا طاؤس اڑایا اور اس کی سریلی آواز نے ہر ایک کو بے قرار کر دیا۔
ملکہ بہار نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا جنگل میں کھڑا ہے۔ اس کی شکل ایسی دلکش تھی کہ گویا بس دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی، بالوں میں جواہر سجے تھے اور چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا۔ وہ درد بھری آواز میں گا رہا تھا اور اس کی آواز ایسی تھی کہ جنگل کے پرندے اور جانور بھی اس کی طرف کھنچے چلے آتے۔ وہ اپنی دھن میں مست تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ملکہ بہار نے اس سے پوچھا، اے نوخیز، تم کون ہو؟ کس باغ کے پھول ہو جو اس جنگل میں اکیلے کھڑے ہو؟ تمہارے ماں باپ کا دل کتنا سخت ہوگا جو تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اپنی شاعری میں گم تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ملکہ بہار نے دوبارہ پکارا تو عمرو عیار نے اس نوخیز لڑکے کے روپ میں آنکھیں کھول دیں اور سہم کر ملکہ بہار کو سلام کیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ آپ کی ہے۔ ملکہ بہار اپنی ساحری کے طاؤس سے کود کر نیچے اتر آئی اور لڑکے کی طرف بڑھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس نوخیز کم عمر لڑکے کے روپ میں عمرو عیار چھپا ہوگا۔ ملکہ بہار نے اسے غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ کوئی عام لڑکا نہیں۔ وہ نرم لہجے سے بولی، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی۔ تمہارے ماں باپ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ بتاؤ تم اس جنگل میں کیسے آئے؟ کیا تم ڈر کے بھاگ آئے ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں، میں کسی کے ڈر سے نہیں بھاگا ہوں۔ لیکن بہار نے سوچا کہ شاید اس کے ماں باپ نے اسے سختی سے ڈانٹا ہوگا، اسی لیے وہ یہاں چھپا ہے۔ ملکہ بہار نے اپنی جھولی سے ایک خوبصورت گلدستہ نکالا اور اسے دیا اور کہا، یہ لے لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ لیکن عمرو عیار نے دل میں سوچا، اگر اس نے جادو کر دیا تو کیا ہوگا؟ عمرو عیار کو ملکہ بہار کی ساحری کا اچھے سے پتہ تھا۔ جو بھی اس کا پھینکا ہوا پھول سونگھ لیتا تھا وہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ وہ خوبرو نوخیز لڑکا اتنا خوبصورت تھا کہ ملکہ بہار کے دل کو بھا گیا۔ وہ سمجھی کہ وہ ڈر رہا ہے۔ ملکہ بہار نے گلدستہ چھپا لیا اور عمرو سے کہا، آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، باجی وہ پھول واپس دے دو۔ بہار نے اس کے دونوں گالوں کو پیار سے چوما اور ہنستے ہوئے کہا، اب پھول نہیں دوں گی، پہلے یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ عمرو نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو اس درخت کے پاس، بس وہیں ہمارا گھر ہے جو سامنے دکھائی دیتا ہے۔ بہار نے حیرت سے پوچھا، تمہارا گھر اتنا قریب ہے کہ سامنے نظر آتا ہے؟ اسی دوران بہار کی خادمائیں اور کنیزیں وہاں پہنچ گئیں۔ عمرو نے انہیں دیکھا تو گھبرا کر بہار کی گود سے نکلا اور بولا، اب ہم جاتے ہیں۔ بہار نے اپنی خادماؤں سے کہا، یہ بچہ ڈر رہا ہے، تم لوگ لشکر کی طرف جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ پھر عمرو سے بولی، کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ عمرو نے کہا، تو پھر ہم تمہارے گھر چلیں؟ بہار نے مسکرا کر پوچھا، تم ہرن پکڑنا چاہتے ہو؟ وہ کیا کرو گے؟ عمرو نے معصومیت سے جواب دیا، ہماری امی کہتی تھی کہ جب ہم اپنے بھائی کی شادی کریں گے تو ہرن کا گوشت پکائیں گے۔ آج ہم شادی کرنے بھاگ کر یہاں آئے ہیں، سوچا ہرن پکڑ لیں تاکہ امی خوش ہو جائیں۔ ملکہ بہار یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، اگر تم میرے بھائی بنو گے تو میں خود جا کر تمہاری دلہن مانگ کر لاؤں گی۔ عمرو نے کہا، ہمارے ابا کا نام امید جان ہے اور امی کا نام گل رنگ ہے۔ بہار نے اپنی خادموں کو حکم دیا کہ وہ 5 کوس دور اس کے گھر جا کر اس کے والدین کو تلاش کریں۔ وہ عمرو کو اپنے ساتھ محل کی طرف لے گئی۔ راستے میں عمرو کی باتیں سن کر بہار سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا شاید ڈر کے بھاگ آیا ہے۔ محل پہنچ کر بہار نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بارگاہ کے اندر تمام سامان تیار کریں، لیکن آج رات کوئی اندر نہ آئے۔ وہ بولی، میں تھک گئی ہوں اور آج رات اپنی حفاظت خود کروں گی، کل صبح سب کو ملاقات کے لیے بلائیں۔ کنیزیں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں اور بہار عمرو کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی۔ ملکہ بہار نے بارگاہ کو سجانے کا حکم دیا۔ خادماؤں نے مسند پر خوبصورت بستر بچھایا، جواہرات سے سجی پلنگڑی تیار کی، رنگ برنگے پھولوں کی ڈالیاں سجائیں اور شراب ناب کے جام رکھے۔ تمام سامان تیار ہونے کے بعد بہار عمرو کو لے کر بارگاہ میں داخل ہوئی۔ اس نے خادماؤں سے کہا، تم سب روشنی کر کے باہر چلی جاؤ۔ خادمائیں فوراً باہر چلی گئیں اور بہار اور عمرو عیار بارگاہ میں اکیلے رہ گئے۔ بارگاہ کو ستاروں سے سجایا گیا تھا، گویا آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ بہار نے عمرو کو اپنے روبرو بٹھایا اور وہ دونوں ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ باہر خیموں کی حفاظت کے لیے شہر کے نظم و نسق کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب بہار نے عمرو کے چہرے پر نور دیکھا تو گویا اندر چھٹ گیا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ رات دن سے زیادہ روشن ہو گئی، ہر ستارہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔
بہار نے عمروں کو مٹھائی اور کھانے کی لذیذ چیزیں پیش کیں۔ عمروں نے کہا میں نے ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں کھائیں۔ بہار نے خود بھی کھانا کھایا اور مسند پر بیٹھ کر عمروں سے کہا صاحبزادے اب کچھ گاؤ، تمہاری آواز سے دل خوش ہو جائے۔ عمروں نے عاشقانہ اور جدائی کے موضوع پر اشعار گانا شروع کیے۔ اس کی آواز ایسی دلکش تھی کہ جنگل کے جانور بھی اسے سن کر محو ہو گئے۔ ہوا تھم گئی، پرندے چپ ہو گئے اور پورا محل بہار کی نوخیز خوبصورتی سے گونج اٹھا۔ اس نے یہ اشعار گائے: تیری صورت کی موسیقی میں گم ہو جاؤں، تیری گلی کی خاک بن کر رہ جاؤں، اگر تیری شام سے دشنام بھی ملے تو بھی دعا مانگوں کہ تیری راہ میں رہوں، اگر رقیب تیری گود میں بیٹھیں تو بھی میں تیرے پہلو میں رہنے کی حسرت کروں، تیرے غموں سے سیکھوں، تیری زلفوں میں گم ہوں، تیری راہ میں سر سے پاؤں تک قربان ہو جاؤں، فلک نے میرا نام ہلالی رکھا لیکن میں تیرے حسن کا بلبل ہوں، اگر میں تیری طرف مائل ہوں تو معذور ہوں۔ عمروں کے گانے سے بہار کا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ حسرت سے اسے دیکھتی رہی۔ گانا ختم ہونے پر اس نے عمروں کو گلے لگایا اور کہا صاحبزادے تم مجھے کیوں اتنا بے قرار کر رہے ہو؟ عمرو عیار خاموش رہا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ بہار سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ بہار کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ پریوں کی طرح سحر زدہ ہو گئی۔ عمروں نے بہار کے سینے میں سوزن چبھوئی جس سے وہ ہوش میں آئی۔ عمرو عیار نے سلام کیا اور کہا باجی آپ نے ہرن کا شکار کرایا، اب یہ ہرن مجھے دے دیں۔ بہار ابھی بھی نشے میں تھی اور اسے خیال آیا کہ عمروں کو جواب دینا چاہیے لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ عمروں نے اپنی نیام سے ایک تیز دھار تلوار نکالی اور غصے سے بولا اے شہنشاہ عیاران، عالم کے ساحروں کے سر کاٹنے والے، منکروں کو نیست و نابود کرنے والے، سنو۔ اس نے بلند آواز میں اپنی نظم پڑھی۔ روشنی سے منایا لیکن کتاب میں لکھا ہے صبح کے کاروبار میں سب مصروف ہیں، عیاران عالم کے استاد، کفار کی جان لینے والے، دیکھا تو نے قدرت کا کرشمہ کیسے میں نے اسے اسیر کیا۔ ایک لمحے میں وہ ملک عدم کی طرف چلی گئی۔ بہار حیرت سے پیچھے ہٹ گئی اور بارگاہ سے باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے اشارے سے کہا میں پہلے جا رہی ہوں۔ عمروں نے فوراً سوزن نکال کر اسے آزاد کیا۔ بہار نے سوچا کہ اسے عمرو عیار کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ اس کی عیاری نے اسے مغلوب کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ عمرو عیار اسے چھوڑ دے۔ اس نے غصے سے عمرو عیار کی طرف دیکھا لیکن عمرو عیار نے کہا اس بار میں نے تیرے اشاروں پر عمل کیا لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنے ساحروں اور مددگاروں کو بلا لے، جو کرنا ہے کر۔ یہ کہہ کر عمرو عیار بارگاہ سے باہر نکل آیا۔ بہار نے ایک جادوئی ورد پڑھا جس سے ساحر دوڑتے ہوئے آ گئے۔ عمرو عیار نے حضرت دانیال علیہ السلام کی منڈھی نکالی جو اس نے پہلے لکھ کر تیار کی تھی اور اسے چھتری کی طرح کھول دیا۔ ساحروں نے اسے گھیر لیا اور کہا اب تو کہیں نہیں جا سکتا، لیکن جب بہار نے دیکھا تو چاروں طرف لالا زار کے دروازے کھل گئے اور ایک عالم بہار نمودار ہوا۔ عمرو منڈھی کے نیچے بیٹھا تھا اور اس جادوئی چھتری کی خاصیت کی وجہ سے ساحروں کا جادو اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا اور بہار حیران و پریشان اسے دیکھتی رہی۔ ملکہ بہار جب منڈی کے جادو سے پکڑی گئی تو عمروں نے اپنی عیاری کا کمال دکھایا۔ اس نے کہا اگر ہم انسان ہیں تو انسانی طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے، مردانہ وار لڑائی لڑو، نہ کہ جادو سے۔ جب بہار کے جادو کا عمروں پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے اپنے ساحروں سے کہا اسے گھیر لو، میں ابھی اسے پکڑ کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ منڈی کے اندر داخل ہوئی لیکن اسی وقت منڈی کے دروازے پر الٹا لٹک گئی۔ عمروں نے 2 کوڑے مارے جس سے بہار کا نازک جسم لرز اٹھا۔ اس نے اپنی زنبیل سے 4 پریاں نکالی اور ایک جواہرات سے سجی پلنگڑی نکال کر منڈی کے سامنے رکھی۔ پھر اس نے جادوئی لہجے میں کہا منڈی خیمے کی شکل اختیار کر۔ فوراً منڈی نے ایک عظیم خیمے کی شکل لے لی جس کے پردے جواہرات سے جڑے تھے۔ عمروں نے پلنگڑی بچھائی، خوبصورت فرش بچھایا اور اس پر لیٹ گیا۔ اس نے پریوں سے کہا میں آرام کر رہا ہوں، خبردار جو مجھے جگایا۔ ساحروں نے بہار کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن جو بھی منڈی کے قریب آیا وہ الٹا لٹک گیا اور اپنا جادو بھول گیا۔ ایک پری نے عمروں کو جگانے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو کر بولا میں نے کہا تھا مجھے نہ جگاؤ۔ اس نے پری کو کوڑے مارے اور پری فریاد کرنے لگی۔
साहिरों ने जादू शुरू किया। एक ने आग का दरिया बनाया लेकिन मुंडी उसमें गर्क ना हुई। आग पानी की तरह बह गई लेकिन मुंडी को कोई नुकसान ना हुआ। साहिरों ने तीरों की बारिश की, तलवारों से हमला किया लेकिन मुंडी पर कोई असर ना हुआ। जो साहिर भी करीब आया वो उल्टा लटक गया। उमरों ने हंसते हुए बहार से कहा कि ऐ मलिका, अगर मैं चाहता तो तुम्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेता, लेकिन मेरा मकसद इस मुल्क को हिलाना और तुम्हारी अय्यारी को नाकाम बनाना है। तुम्हारा जादू और साहिर मेरे मुकाबले में कुछ नहीं। अब भी वक्त है, मेरी इताअत करो वरना तुम्हारा हाल सबके सामने इबरतनाक बन जाएगा। बहार ने कहा, ए ख्वाजा, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ कि चुपके से चली जाऊंगी और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उमरों ने मुंडी को हुक्म दिया कि बहार को आज़ाद कर दे। बहार आज़ाद हुई लेकिन वो सोच में पड़ गई कि अब क्या करे, क्या वो अपनी जान बचाए या उमरों की इताअत कबूल करे। उमरों ने देखा कि बहार अब भी मुकम्मल तौर पर उसकी इताअत करने में हिचकिचा रही है। उसने कहा, ए बहार, तुम एक दानिशमंद हसीना हो। अगर तुम ज़मुर्द शाह को सजदा करती हो और उसके माल पर गुरूर करती हो तो ये बहुत गलत है। अगर ज़मुर्द शाह में कोई लियाकत या ताकत होती तो वो हमज़ा साहिब कुरान से भागता न फिरता। समझ लो कि खुदा ही खालिक दो जहां है। उमरों ने खुदा की वहदानियत के बारे में कुछ अशआर पढ़े। वो खुदा जो बेमिसाल है, रहीम, करीम और सब कुछ जानने वाला है। उसने सूरज, चांद और सितारों को बनाया। वो हर ऐब से पाक है, हर नक्स से मुबर्रा है। उसके बंदों की परस्तिश छोड़कर उसकी बंदगी इख्तियार करो। उमरों ने अपनी अय्यारी से बहार को खुदा की अज़मत और वहदानियत का सबक दिया। उसने अपनी मुंडी को खड़ा करके अपनी शौकत दिखाई। बहार के दिल से गुरूर का जंग दूर हुआ और उसका कलब सुकून से भर गया। वो उमरों के गानों और बातों से पहले ही मुरीद हो चुकी थी। उसने उमरों अय्यार के कदमों में सर रख दिया और कहा, मैं आपकी एक नाचीज़ कनीज़ हूँ। उमरों ने बहार का सर अपने सीने से लगाया और कहा, ए मलिका, मैंने अय्यारी से तुम्हें बाजी कहा और अब भी तुम मेरी बहन हो। देखो, इताअत में इज्जत है। देखो, अताअत में इज्जत है। बहार ने कहा, मैं कोई कसूर नहीं करूंगी और आपकी खिदमत में सर झुकाए रखूंगी। बहार मुंडी से बाहर निकली और अपने लश्कर से कहा, मैंने उमरों की अताअत कबूल कर ली है। अगर तुम मेरी नौकरी करना चाहो तो अच्छा है, वरना जहां चाहो चले जाओ। उसके बाद पूरे लश्कर ने उमरों की अताअत मान ली। वो दीवानावार शेर पढ़ने वाले जो फूलों के हार पहने थे सब होश में आ गए। फूलों के हार मुरझा गए। बहार के 60,000 का लश्कर अब उमरों का हो गया। जो लोग पहले कत्ल हो चुके थे वो घोड़ों पर सवार होकर वापस आए। बहार ने महर की यास और हुस्न की नज़र पेश की। शहजादा असद के करीब 50,000 साहिर भी उमरों के ताबे हो गए। बहार ने उमरों के साथ मिलकर मुंडी को उठाया और अपनी नज़र पेश की। उमरों ने बहार को गले लगाया और कहा कि तुम्हारे आने से हमारे लश्कर को बड़ी ताकत मिली है। वो बहार को लेकर शाही खैमों की बारगाह में पहुंचा, जहां 5 कोस के फासले पर लश्कर मौजूद था। बहार के शामिल होने से शक्कर, बहार और महर एक हो गए और फासले ख़त्म हो गए। 1.5 लाख साहिरों की फ़ौज अब महजबीन की खिदमत में थी।